جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उलूम हदीस के तारुफ़ के सिलसिले में आज ये 12वां लेक्चर है। इसके अंदर हम इंशाअल्लाह हदीस की कुतुब की मुख्तलिफ़ अक़साम और उनकी जो दर्जाबंदी है वो इंशाअल्लाह हम देखेंगे। हुक्म के लिहाज से किस तरह की किताबें, उनसे इस्तिफ़ादा किस तरह का हो सकता है। तो बुनियादी तौर पे इसको तीन हिस्सों के अंदर हम पढ़ेंगे। एक तो हदीस की किताबों की जो अक़साम हैं, जो हदीस के कुतुब हदीस जो मसादिर असलिया हैं, जिसमें सनद के साथ हदीसें लिखी लिखाई गई जाती रहीं। और बिल्कुल जो शुरू वाला दौर है, समझ लें कि 4-5 सदियाँ सदियों तक, यानी जो हदीस के मसादिर असलिया हैं उस लिहाज से, यानी उनमें हदीस की रवैयत या तालीफ, जमा व तालीफ की तरतीब के लिहाज से कुतुब हदीस की कितनी अक़साम ज़्यादा मारूफ हैं। और दूसरे नंबर पे सानवी मसादिर में हम देखेंगे। और तीसरे नंबर पे एक तकसीम इस लिहाज से भी की जाती है कि किस तरह की किताबों में दर्ज अहादीस जो है वो काबिल कबूल हैं, और किस तरह की किताबों में दर्ज अहादीस जो हैं वो काबिल एहतजाज नहीं हैं, यानी उनको बतौर दलील के नहीं लिया जा सकता। तो सबसे पहले हम मसादिर असलिया की में जो देखेंगे कि कुतुब की कितनी अक़साम हैं और कौन सी बड़ी मारूफ किताबें हैं। सबसे पहले तो कुतुब की मसादिर असलिया में हम देखते हैं कि एक बड़ी कैटेगरी ऐसी है जिन किताबों में जामे का लफ्ज़ लगता है। जामे, उनके उन्वान में जामे। तो जामे कौन सी किताबें होती हैं? आगे मैंने ब्रैकेट के अंदर वो लिख दिया है कि ये असल में मशमूलात के लिहाज से हैं ये किताबों की अक़साम, कि जिन कुतुब में हर तरह के मसाइल, हर तरह के मौजू से मुताल्लिक़ अहादीस दर्ज हों, उन किताबों को जामे कहा जाता है। मसलन ये 8 बड़े मौज़ूआत हैं। अकायद के बारे में भी इन किताबों के अंदर हदीस होती हैं, अहकाम के बारे में भी होती हैं, सीयर के बारे में भी होती हैं, आदाब के बारे में भी होती हैं, मुख्तलिफ़ अखलाक व आदाब वगैरह का बयान। और इसी तरह से तफसीर से मुताल्लिक़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात का तज़किरा होता है, फितन जो अगले ज़मानों में आने वाले, जिनकी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई दी, तो उनका बयान होता है। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ सहाबा या मुख्तलिफ़ माजी की जो शख्सियात हैं, उनके जो फ़ज़ाइल और मनाक़िब या मुख्तलिफ़ जगहों के हवाले से कुछ फ़ज़ाइल वगैरह का जो हदीस में तज़किरा है, इन सब चीज़ों पर ये किताबें मुश्तमिल होती हैं। ये किताबों की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। मिसाल के तौर पे सही बुखारी जो है, ये इसका पूरा नाम है अल जामिउल मुस्नद, अल जामिउल मुस्नद अस्सहीह अल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामी। तो इसके नाम का सबसे पहला लफ्ज़ ही जामे है, अल जामिउल मुस्नद। इसी तरह से सही मुस्लिम है, अल जामिउ सहीह नीचे लिखा हुआ है, अल मुसम्मा सहीह मुस्लिम, अल मुसम्मा अल जामिउ सहीह। तो जामे इस किताब का के नाम के साथ आता है। इसी तरह मसलन तिरमिज़ी शरीफ है, इसके नाम के साथ जामे लगता है। इसी तरह से एक और बड़ी मारूफ किताब है जामे मामर इब्न राशिद। तो इमाम मामर इब्न राशिद की जो किताब है हदीस की, वो भी जामे कहलाती है, जामे मामर मामर इब्न राशिद। इस तरह की और बहुत सी किताबें हैं। तो इन तमाम किताबों में मौज़ूआत के लिहाज से बड़ी जामयीत है।
اور ہر طرح کے موضوع سے متعلق احادیث جو ہیں وہ جہاں سے بھی جس موضوع سے متعلق ان کو احادیث ملی، ان حضرات نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ درج کیا۔ ایسی کتابوں کو جامع کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے جوامع۔ دوسری کیٹیگری ہے سنن۔ سنن ایسی کتابوں کو کہا جاتا ہے جس میں احادیث فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق درج کی جاتی ہیں۔ فقہی ابواب کی ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے، فقہ کہتے ہیں کہ انسان کے روزمرہ جو معاملات ہیں ان سے متعلق شریعت کے احکام کو، تو فقہ کی کتابوں کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ انسان صبح بیدار ہوتا ہے، سب سے پہلے جس چیز کی اس کو ضرورت ہے، فقہ کی کتاب کا آغاز وہاں سے ہوگا، اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ جو جس کام سے متعلق اس کی، تو اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کتب فقہیہ کو ترتیب دیا جاتا ہے مسائل میں۔ چنانچہ صبح اس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے اٹھتے ہی، اور نماز سے پہلے بھی اس نے طہارت حاصل کرنی ہے، تو ہر فقہ کی کتاب کتاب الطہارہ سے شروع ہوگی۔ تو کتاب الطہارہ کے بعد آگے کتاب الصلاح کا بیان آئے گا، کتاب الصلاح سے بھی پہلے تیمم کا آئے گا، ٹھیک ہے، وضو کے بعد اگر اس کا آلٹرنیٹیو جو ہے وہ تیمم، لیکن خیر بہرحال یہ طہارت کے جب جیسے ہی مسائل ختم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز، نماز سے بھی پہلے اوقات صلاۃ، اذان، ٹھیک ہے، پھر نماز جماعت، پھر اس کے بعد اسی طرح سے نماز جنازہ وغیرہ کے احکام، پھر دیگر جو نمازیں ہیں عیدین ہے وغیرہ، پھر نماز کا چیپٹر ختم ہوتا ہے تو زکوٰۃ، پھر اسی طرح آگے روزہ، یعنی جو ارکان اسلام ہے سب سے پہلے ان کا، جس کی ہر فرد کو، یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں ان کا، ان کی تفصیل ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات، اپنا فقہ الاسرہ کا بیان ہوگا، جس میں نکاح طلاق وغیرہ یہ موضوعات ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کاروباری معاملات کے ہیں، بیوعات وغیرہ، پھر سیاسہ قضاء وغیرہ کا۔ تو یوں ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ پھر آخر میں مواریث، یعنی وہ اصل میں ایک فرد کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ان کتابوں، تو جن کتابوں کا انداز، جس میں احادیث کو جمع کرنے کا انداز کی ترتیب جو ہے وہ کتب فقہیہ کے مطابق ہو، ان کتابوں کو سنن کہتے ہیں۔ سنن کے اس عنوان سے بہت سی کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پہ صحاح ستہ میں سے صحیحین اگر نکال لیں تو اگلی جو چار کتابیں ہیں وہ سنن ہی کہلاتی ہیں۔ ان میں سے البتہ ایک جو ترمذی شریف ہے، وہ چونکہ مضامین کے لحاظ سے اس میں ہر طرح کے موضوعات ہیں، لہٰذا وہ جامع ہیں، لیکن اس میں بھی موضوعات اگرچہ ہر طرح کے ہیں لیکن آغاز اس کا بھی فقہ کی ترتیب کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اس کو سنن بھی کہہ دیتے ہیں، سنن ترمذی، ٹھیک ہے۔ تو ترمذی کے دونوں نام ہیں، لیکن ترمذی شریف کے اندر اب تفسیر سے متعلق، مغازی سے متعلق، وہ اگلے ابواب میں آخر میں کہیں جا کے وہ ان کا بھی بیان آتا ہے، لیکن وہ شروع جو ہے وہ فقہ کی ترتیب کے مطابق، اس لیے وہ دونوں کیٹیگری کے اندر فال کرے گی۔ تو باقی جو ہیں سنن ابی داود ہے، اسی طرح سے سنن ابن ماجہ ہے، اسی طرح سے سنن دارمی ہے۔ یہ سنن دارمی جو ہے یہ تو اس لیول کی کتاب ہے کہ بعض حضرات نے سنن ابن ماجہ کی جگہ صحاح ستہ میں سنن دارمی کو شامل کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑی کتاب ہے آ، سنن الکبریٰ، امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اور اسی طرح سنن دارقطنی، امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے۔ یہ نسبتاً ذرا بڑی کتابیں ہیں، ضخیم کتابیں ہیں۔ تو یہ ساری جو کتابیں ہیں ان میں ترتیب فقہی احکام کے لحاظ سے ہے، اس لیے ان ساری کتابوں کے نام کے ساتھ سنن لگتا ہے۔ اور بھی ہیں، بے شمار کتابیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ چند معروف کتابوں کو بطور نمونہ کے ہم نے یہاں پہ شامل کیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے آثار کی کیٹیگری کے اندر۔ آثار میں اور سنن میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ آثار کے اندر بھی فقہی ترتیب کے مطابق ہی کتابیں ہوتی ہیں، احادیث وغیرہ درج کی جاتی
ہیں موضوعات وغیرہ، لیکن ان میں حدیث مرفوعہ کے علاوہ آثار کے اندر موقوفہ اور اسی طرح سے مقطوعہ، ٹھیک ہے، وہ یعنی صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی بڑی کثرت کے ساتھ نقل کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو سنن کی کتابیں ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد، یعنی زیادہ تر ایسے ہی ہے کہ انہوں نے مصنفین نے التزام کیا ہے احادیث مرفوعہ تک، اس میں صحابہ کے آثار یا اسی طرح سے تابعین کے جو آثار ہیں ان کو اس میں درج نہیں کیا گیا، سوائے اکا دکا، جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ہے نا سنن کبریٰ، سنن جو کبریٰ ہے، اس کے اندر ہیں صحابہ اور تابعین کے بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اقوال آتے ہیں، لیکن اوپر یہ جو کتابیں ہیں، سنن ابی داود ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن دارمی ہے، اسی طرح تقریباً سنن دارقطنی کا بھی، تو ان میں زیادہ تر جو ہے وہ مرفوع، یعنی سنن دارقطنی میں بھی کہیں نہ کہیں وہ ہے، لیکن باقی جو یہ کتابیں اوپر والی ہیں ان کے اندر صرف احادیث مرفوعہ ہیں، لیکن جو آثار کی کتابیں ہیں ان کے اندر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موقوف، مرفوع اور مقطوع روایات کی ہوتی ہے۔ اس کے پھر آگے تین طرح کے عنوانات سے یہ کتابیں ہمیں ملتی ہیں ہمارے ذخیرہ حدیث کے اندر۔ ایک تو باقاعدہ اسی عنوان سے ہے جس کا نام آثار ہے، کتب کتب آثار، ٹھیک ہے نا، اور ایک کیٹیگری ہے کو ہم مصنفات کہتے ہیں، مصنف، اور ایک کیٹیگری ہے جس کو معطات، ٹھیک ہے نا، معطا، تو یہ ہیں تینوں ہی آثار کی، تو آثار کی کیٹیگری کے اندر جو کتب آثار کے ہی عنوان سے ہیں، ان میں سے بطور نمونے کے مثلا امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے کتاب الآثار، یہ اسی عنوان سے ہے، تو اس میں انہوں نے کثیر، بہت بڑی تعداد میں صحابہ تابعین وغیرہ کے اقوال افعال وغیرہ ان کو بھی درج فرمایا ہے۔ اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی کتاب ہے الآثار، تو اس کے اندر بھی انہوں نے کافی، یعنی جو صحابہ تابعین کے اختلافات وغیرہ ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی طرح یہ ہے ایک تہذیب الآثار، یہ امام ابو امام محمد ابن جریر تبری، ٹھیک ہے نا، ان کی یہ کتاب ہے تہذیب الآثار۔ اچھا، اس میں چلیں پہلے یہ تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں، دوسری جو ہے آثار کے ہی، جس کے اندر مرفوع کے ساتھ ساتھ موقوف اور مقطوع روایات وغیرہ بھی ہیں صحابہ تابعین کے اقوال وغیرہ، ان کو یعنی اس میں موطا کے عنوان سے اس نام سے جو کتابیں ہیں، تو یہ بھی اچھی خاصی ان کی بھی تعداد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایک بڑے فقی تھے ابن ماجشون رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی موطا کے عنوان سے، تو بلکہ ان کو دیکھ کر امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے خیال یہ ظاہر فرمایا کہ اس نوعیت کی، اس سے اچھی کتاب لکھی جا سکتی ہے، تو بہرحال تو اس طرز کی کتابوں کے اندر بھی ابن ماجشون کی یہ کتاب جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے میری معلومات کے مطابق، لیکن بہرحال اس کا تذکرہ ملتا ہے مختلف جو جن حضرات نے ابن ماجشون کے حالات وغیرہ ذکر کیے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں وہ صحیفہ ضائع ہو گیا، کہیں گم ہو گیا، یا کہیں کسی جگہ پہ مخطوطے کی شکل میں موجود ہو، لیکن معطا کے عنوان سے جو کتابیں ہمیں ملتی ہیں اس میں ایک کتاب ہے ابن وہب کی، معطا ابن وہب یہ ان کی دو کتابیں ہیں اس طرح کی، ایک کبیر ہے اور ایک صغیر ہے، تو یہ صغیر کا ٹائٹل ہے معطا ابن وہب، اور معطا اصل میں کہتے ہیں
یعنی ایسا راستہ جو سہل ہو، جس پہ جس کو چل چل کے جو ہے وہ اس کو بالکل ہموار کر دیا گیا ہو، جس پہ چلنا ہموار ہو، اور بعض اس کو مواطع سے اپنا بیان کرتے ہیں کہ اس کی اصل یہ ہے، اور اس کا پھر مطلب ہوگا موافقت، یعنی جس ایسی آراء اور ایسا مذہب کہ جس پر علماء کا اتفاق اور اعتماد ہو، تو اس لحاظ سے اس کو موطا. تو چونکہ یہ حدیث پہ مشتمل ایسی کتابیں ہوتی ہیں جمہور اہل سنت کی نمائندہ، تو اس لحاظ سے اس کو موطا کا نام دے دیا گیا. اسی یعنی اس کیٹیگری کے اندر جو سب سے معروف کتاب، یعنی شاید ہو سکتا ہے کہ عوام الناس میں اس کے علاوہ کوئی اور کتاب وہ معروف ہی نہ ہو، ان کو پہچان ہی پتہ ہی نہ ہو، وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی موطا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ موطا جو ہے، آ، آ، اس کے بارے میں اس کے محرکات میں کئی آراء ملتی ہیں. واضح کہتے ہیں کہ ابو جعفر منصور کے کہنے پہ آپ نے یہ کتاب لکھی. بعض کی رائے یہ ہے کہ ہادی یا پتہ نہیں مہدی کے وہ تجویز پہ آپ نے یہ کتاب لکھی، یا بعض میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ابن ماجشون کی یہ کتاب دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہوں، آپ ان کی فرمائش پہ لکھنا چاہ رہے ہوں، یہ سیمپل موجود ہو، تو آپ نے پھر یہ عزم فرمایا کہ ایک کتاب لکھی جانی چاہیے. تو بلکہ کسی نے کہا بھی کہ فلاں فلاں کی کتاب موجود ہے، تو آپ بھی کتاب یہ لکھ لیں. تو حالانکہ ان کی کتاب زیادہ جامع ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان للہ یبقا، کہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی وہ باقی رہ جاتا ہے، اس کو دوام ملتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کہ شاید اسی اخلاص کی برکت سے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقبولیت سے نوازا. اور بعد میں یوں سمجھ لیجئے کہ صحیح احادیث کا جو چلن موطا مالک سے ہوا، وہ اسی کی آگے اگلی شکل تھی جو آگے ہم اگلے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صحاح ستہ وغیرہ، یا امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر جو ہے وہ جس کو اختیار فرمایا. تو موطا مالک جو ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو موطا ہے، امام مالک کے چونکہ درس حدیث ہوتا تھا اس موطا کا، تو آپ کے شاگردوں میں سے بہت سو نے اس کتاب کو روایت کی ہے. تو اس کے جو ہے وہ تقریباً کوئی 10 سے زیادہ اس کے مختلف قسم کے ورژنس موجود ہیں، جو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے جن شاگردوں نے آگے روایت کیا. کسی نے زیادہ حدیث کو روایت کیا، کسی کا جو ہے وہ کسی کا انہوں نے روایات کو وہ پورے طور پہ جمع نہیں کر سکے، تو کسی کی موطا چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے. تو مختلف یعنی مقدار کے لحاظ سے، روایات کی تعداد کے لحاظ سے امام مالک کے شاگردوں میں، یعنی یہ موطا کے اندر جو ہے وہ تھوڑا بہت وہ فرق پایا جاتا ہے. تھوڑا بہت نہیں بلکہ بعض جگہوں پہ تو بہت زیادہ ہے. مثلا کسی شاگرد نے روایات جو ہے وہ صرف 500-600 نقل کی، لیکن بعض میں 3000 یا 3600 کے قریب بھی روایات اس کی. اس کا سب سے معروف جو اس کی روایت ہے، وہ یحییٰ ابن یحییٰ لیثی کی ہے. تو بلکہ جب موطا کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو اس سے مراد جو ہے وہ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ لیثی کی ہی روایت ہے. اگرچہ موطا مالک جو ہے اس کے اور بھی کئی بڑے معروف، مثلا ابو مصعب الزہری، ان کا ان کی روایت جو ہے وہ بھی چھپی ہوئی یہ ملتی ہے. اسی طرح ابو القاسم، ان کی موطا جو ہے وہ چھپی ہوئی ملتی ہے. اچھا، اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور شاگرد جو فقہ حنفی کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک کے براہ راست شاگرد تھے. تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی امام مالک کی موطا کو روایت کی ہے.
تو یہ اسی عنوان سے امام محمد، اصل میں چونکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی فقہ کو یا بہت سی جگہوں پہ اختلاف کا بھی ذکر فرمایا. اس میں فقہ حنفی کا موقف بھی جو ہے وہ جگہ جگہ وہ بیان فرمایا، اور بعض جگہ پہ دفاع کا انداز بھی ہے، اور بعض جگہ جو ہے وہ آثار کا اضافہ بھی ہے. تو اور پورے طور پہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت کو جس طرح سے یحییٰ لیثی نے بیان کیا ہے، پورے طور پہ وہ ساری روایات اس میں ہیں بھی نہیں. تو اس لیے ان کے نام سے ہی اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے موطا امام محمد. ورنہ حقیقت یہ اس کو کہ اس کو یوں کہنا چاہیے موطا مالک من روایتی الامام محمد، کہ امام محمد کی روایت سے ہے یہ موطا امام مالک ہی. ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے آپ اس کو دیکھیں گے نا، جس کو بالکل شروع میں اخبارنا مالک، یہاں سے یہ ہر حدیث شروع ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ جتنی بھی ہیں موطا، ان سب کے اندر صحابہ کے بھی اقوال ہیں، تابعین کے بھی ہیں، اور مرفوع احادیث بھی ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی آثار ہی کی کتاب ہے، لیکن ان کا انداز بھی وہ سنن جیسا ہے، یعنی کتب فقہیہ کی ترتیب کے اوپر ہی لکھی ہوئی یہ کتابیں ہیں. اسی طرح سے آگے ہے آثار ہی کی کیٹیگری کے اندر ایک مصنفات. مصنف یہ بھی ایک اس زمانے میں لکھی جانے والی ایک یہ کتاب کا، یعنی اس عنوان سے کئی کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئیں. مثال کے طور پہ امام حماد ابن سلمہ ہیں، ان کی مصنف اچھی خاصی معروف ہے اس باب میں. اسی طرح امام شافعی کے ایک استاد ہیں وکی ابن جراح، ٹھیک ہے، ان کی مصنف بڑی مشہور ہے. اور سفیان ابن عیینہ کی مصنف بڑی مشہور ہے. لیکن دو اس کیٹیگری کے اندر دو کتابیں ایسی ہیں جن کو بہت غیر معمولی شہرت ملی. ان میں سے ایک ہے مصنف عبد الرزاق. ٹھیک ہے، عبد الرزاق صنعانی جو ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جو کہ ایک مکتبے نے 12 جلدوں میں شائع کی ہے. تو یہ اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے، جس میں ایک بڑی تعداد صحابہ تابعین کے اقوال اور ان کے آ، یعنی ان کا عمل مختلف مسائل میں وہ بھی نقل کیا گیا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مرفوع حدیث کی بھی ہے. تو یہ فقہی اختلافات سمجھنے کے اندر نا یہ کتابیں آ، ان کا بڑا کردار ہے. یہ جو مصنفات ہیں یا موطئات وغیرہ ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جس طرح کے مسائل کے اندر یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے مسائل میں، زکوٰۃ کے مسائل میں، روزے کے، یا مختلف جو اختلاف ہے، وہ اختلاف در حقیقت صدر اول سے ہی، یعنی وہ اجتہادی اختلاف ہے. تو یہ کتابیں جو ہیں یہ اس کا ایک مرجع ہیں. یہاں سے وہ سارے دیکھے جا سکتے ہیں اختلافات اور اقوال وغیرہ. اچھا، اسی طرح مصنف کی ایک کیٹیگری، اسی کیٹیگری کے اندر مصنف عبد الرزاق سے بھی زیادہ ضخیم اور زیادہ جامع کتاب وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے. ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے، یہ کوئی 25-26 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور یہ کتاب جو ہے وہ خاصی ضخیم بھی ہے، اور بہت ہی مقبول بھی کتاب ہے. اور اس کے اندر ایک بڑی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اجتہادات کی ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے تو موطا سے زیادہ، یعنی آثار کا جو ایک مجموعہ ہے، وہ ان دو کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. مصنف عبد الرزاق کا تو ترجمہ ہو گیا ہے، غالباً مصنف ابن ابی شیبہ کا بھی ترجمہ ہو گیا ہے. ہمارے مولانا عمار خان ناصر صاحب نے بھی ایک یہ پروجیکٹ اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی کا، وہ ہے نا ادارہ شریعہ، شریعہ اکیڈمی ہے یا IRI ہے، ان میں سے کسی کا پروجیکٹ تھا جو مولانا عمار خان ناصر نے اس کے تحت جو ہے وہ
یہ معلوم نہیں ہے کہ پھر یہ ترجمہ مکمل انہوں نے کیا، یا شاید پتہ چلا تھا کہ درمیان میں وہ ترجمہ کسی اور نے شائع کر دیا تھا تو پھر روک دیا کام۔ واللہ عالم۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھی کافی جلدیں جو ہے وہ اس کا ترجمہ کر دیا تھا۔ تو اس کے علاوہ یہ جو تین کتابیں لکھی ہیں نا، آثار کے عنوان سے جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں، موطئات کے اور مصنفات کے، ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو اس دور کے، یعنی صدر اول کے جو آثار وغیرہ کو جس میں بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سی کتابیں جو ہے وہ آ، اختلاف کے عنوان سے ہیں، اختلاف الفقہاء، اختلاف العلماء، ٹھیک ہے، یا اسی طرح سے کتاب الاختلاف، یا اجماع کے عنوان سے، ٹھیک ہے نا، اجماع کے عنوان سے مثال کے طور پہ ابن منذر کی کتاب ہے یا کوئی اور۔ تو یہ کتابیں بھی اس میں بھی یہ اقوال وغیرہ دیکھے جا سکتے ہیں صدر اول۔ ان کتابوں کو پڑھ لینے کے بعد وہ ایک جو ہوا ہوتا ہے نا وہ اتر جاتا ہے، فقہی اختلاف کے بارے میں جو حساسیت ہے، کہ یہ پتہ نہیں، جو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ ساری فقہیں جو ہیں یہ تو ایک طرح کی بدعت ہے جو بعد میں شروع ہوئی ہے، وگرنہ اصل تو بس اللہ اور اس کے رسول کی سیدھی سادھی، یعنی وہ جو ایک بالکل سطحی سی اپروچ ہے، آ، اس کو دور کرنے میں یہ کتابیں ان کا مطالعہ جو ہے، یا کم از کم ان سے مراجعت جو ہے، یہ اس سوچ کو ختم کر دیتی ہے، انسان کی سطحیت کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقہی اجتہاد جو ہے یہ کس طرح سے ہماری اس روایت کا صدر اول سے ہی یہ حصہ رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے یہ جو مصادر اصلیہ میں کتب حدیث کی جو ہم تقسیم کرتے ہیں، ان میں ایک اہم کتابوں کی قسم ہے مسند۔ مسند کا مطلب یہ ہے کہ آ، ایسی کتاب جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ترتیب سے ان کی روایات کو بیان کیا گیا ہو۔ اصل میں مسند نام سے یعنی دو طرح کی کتابیں جو ہیں وہ مراد لی جاتی ہیں۔ بعض حضرات نے اپنی کتابوں میں مسند کا نام اس لیے بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں احادیث جو ہیں وہ مسند ہیں۔ حدیث کی بھی ایک قسم ہم نے پڑھی ہے نا، مسند، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو متصلاً سند کے ساتھ جو ہے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے عنوان میں یہ جو لفظ شامل کیا ہے وہ اسی مناسبت سے ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ۔ لیکن اس کا جو اصطلاح کے اندر جو زیادہ تر جو اس عنوان سے ہمیں کتابیں ملتی ہیں، اس میں صحابہ کی ترتیب سے احادیث کو جمع کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جو بعض علماء کے حوالے سے ان کی مرویات کو جمع کیا گیا ہے مسند کی ترتیب پر، لیکن انہوں نے وہ کتابیں مستقل طور پہ نہیں لکھی۔ مثال کے طور پہ مسند الامام ابی حنیفہ النعمان، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو مسند ہے، امام صاحب کی بیان کردہ روایات میں یعنی صحابہ کی ترتیب سے اس کتاب کو جمع کیا ہے ابو نعیم نے، ٹھیک ہے، اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح امام صاحب کی کچھ اور بھی بعض حضرات نے دیگر حضرات نے بھی یہ مسانید وغیرہ اس طرح سے لکھی ہیں۔ اسی طرح امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو مسند ہے، یہ بھی ان کی مستقل الگ سے تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی جو کتاب الام ہے اس کی جو روایات ہیں ان کو ان کی مسند کے نام سے جو ہے وہ ایک الگ کتاب کے اندر جو ہے وہ اس کو جمع کیا گیا ہے۔ لیکن کچھ کتابیں جو ہیں وہ مستقل طور پہ بھی لکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے شاید سب سے پرانی کتاب جو ہے
جو لکھی گئی وہ امام ابو داود طیالسی کی ہے. یہ امام ابو داود وہ نہیں ہے سیاہ ستہ والے سجستانی، بلکہ یہ طیالسی. ان کی جو کتاب ہے نا مسند ابی داود الطیالسی، یہ شاید مستقل طور پہ مسند کے عنوان سے لکھی جانے والی قدیم ترین کتاب ہے. اور اس میں بھی ایسے ہی صحابہ کے ناموں کی ترتیب سے، مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات، وہ ساری کی ساری، چاہے وہ کتاب الصلاۃ سے متعلق ہوں، کتاب الزکوٰۃ سے ہوں، حضرت ابوبکر کی مرویات آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ساری مرویات ایک جگہ مل جائیں گی. لیکن ان مسانید میں سے جو سب سے زیادہ جس کتاب کو شہرت ملی اور بڑی مقبول ہوئی، وہ کتاب ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسند. یہ ایک اچھی خاصی مفصل کتاب ہے. مطلب اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو مکتبۃ الرسالہ نے، مؤسسۃ الرسالہ نے اس کو جو شائع کیا ہے، یہ تحقیق وغیرہ کے بعد یہ 50 جلدوں پہ ہے مشتمل یہ کتاب. اور اس کی جو آخری 5 جلدیں ہیں وہ تو فہارس کی ہیں، اور بقیہ جلدیں جو ہیں یہ مسند کی ہیں. اور جو جدید جو ہے یعنی کتاب میں یوں ہی ہوتا ہے کہ تحقیق کے اندر کچھ نسخوں کا اختلاف اور یہ چیزیں، تقریباً آدھا صفحہ کتاب کا ہوتا ہے اور آدھا جو ہے وہ حواشی وغیرہ کا ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ مکمل صفحے کے ساتھ بھی اس کو شائع کیا جائے تو پھر بھی 23-24 جلدوں سے کم پہ اس کا مواد پورا، یعنی اس سے زیادہ ہی جلدیں درکار ہوں گی. یہ اچھی خاصی ایک بڑی مفصل کتاب ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی. اور اس میں انہوں نے پہلے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ان کی روایات کو جمع کیا ہے. پہلے خلفۂ راشدین، پھر دیگر عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا اہل بیت اطہار صحابہ جو ہیں، پھر ازواج مطہرات، پھر اس کے بعد مہاجرین و انصار وغیرہ کا، یوں اس طرح سے ترتیب کے ساتھ انہوں نے یہ جمع کیا ہے. اچھا، یہ مسند کے عنوان سے صحابہ کی مسانید کو الگ الگ بھی جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کسی ایک محدث نے الگ سے شائع کر دی، مثلا مسند عائشہ. یا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند عمر ابن الخطاب. ٹھیک ہے نا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بعد میں روایات کو جمع کر کے لکھی جانے والی تالیفات ہیں. یہ جو مستقل جو کتابیں ہیں وہ مسند امام احمد بن حنبل اور مسند ابی داود الطیالسی ہیں. تو اسی طرح سے ایک اہم قسم جو ہے ان کتابوں میں وہ ہے معجم. معجم جو ہے یہ اس میں اساتذہ کے ناموں سے مرویات کو جمع کیا جاتا ہے. اور اگرچہ صحابہ کے نام سے بھی بعض کتابوں میں مرویات کو جو ترتیب دیا گیا ہے، بعض ایسی کتابوں کو معجم بھی کہا گیا ہے. اس لیے معجم کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، اساتذہ کے ناموں کی ترتیب سے یا صحابہ کے ناموں کی ترتیب سے لکھی جانے والی جو کتابیں ہیں وہ معجم کہلاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ امام طبرانی، ان کی 3 معاجم ہیں. ایک معجم صغیر ہے، ایک معجم اوسط ہے، اور ایک معجم کبیر ہے. یہ المعجم الکبیر ہے ان کی. تو اسی طرح سے ایک ہیں ابن العرابی، ایک محدث ہیں. ان کی بھی ایک ہے معجم شیوخ ابن العرابی. تو انہوں نے بھی یوں ہی اپنے مشائخ کی ترتیب کے ساتھ روایات کو لیا ہے. لیکن برکت کے طور پہ انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے جن کا نام محمد ہے اپنے شیوخ میں سے، سب سے پہلے ان کی مرویات کو لیا ہے، محمد نام کے جو ان کے اساتذہ ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو یعنی میم
والے خانے سے نکال کے محمد نام کی فضیلت کی وجہ سے ان کا پہلے ذکر کیا ہے. باقی جتنے بھی محدثین ہیں اس نام کے علاوہ ان سب کو الف بائی ترتیب سے. یہ ایک بڑا ان کا آ، ادب اور عشق پر مبنی جو ہے وہ ایک انداز بہت پیارا لگا اس کتاب میں. تو اسی طرح سے ایک قسم جو ہے ان کتابوں میں، بہت سی کتابوں میں آپ نے یہ لفظ بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، مستخرج. یہ مستخرج کون سی کیٹیگری ہوتی ہے؟ مستخرج یہ ہے کہ ایک محدث بسا اوقات اپنی پوری کتاب لکھ دیتا ہے، اس میں روایات بیان کر دیتا ہے اپنی سند سے. لیکن پھر ایک دوسرا محدث آتا ہے اور وہ یہ اس خاص کتاب میں اس محدث کی انہی روایات کو وہ اپنے چینل سے، اپنی سند سے جو ہے وہ بیان کرتا ہے. کہ مثلا یہ روایت مثلا ایک حضرت ابو ہریرہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والی جو روایت ہے، اسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند سے بیان کیا ہے. وہ محدث سوچتا ہے کہ اس کی اور بھی تو سندیں ہیں جو اصل محدث کی سند کے قریب قریب، مثلا چار واسطے اس میں ہیں، ان کا کوئی ہم اثر آتا ہے یا ان کے متصل بات کا کوئی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسی دور میں فلاں فلاں بزرگ کے واسطے سے بھی یہ حدیث جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سند پہنچتی ہے. وہی والی روایت صحابی بھی وہی ہے، لیکن ایک دوسری سند سے وہ روایت جو ہے. تو بعض حضرات نے اس طرح کی بھی جو کتابیں وغیرہ لکھی. اور یہ پھر ظاہر ہے کہ کسی کے پیٹرن پہ ہی ہو سکتی تھی، کسی خاص کتاب کے حوالے سے. مثال کے طور پہ بعضوں نے اپنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مستخرج، اس کا استخراج کیا روایات کا. تو مستخرج علی علی الامام علی صحیح البخاری، اسی طرح سے مستخرج علی صحیح مسلم یا مستخرج علی صحیح ہیں. اس طرح کی اور ایسی بہت سی کتابیں جو ہیں وہ سیاہ ستہ کے دور کے متصل بات جو ہے وہ لکھی گئی. مثال کے طور پہ ایک بڑی معروف کتاب ہے المستخرج علی صحیح البخاری. یہ کم از کم اس عنوان سے چار پانچ حضرات نے کتابیں یہ لکھی ہیں. یہ جو سب سے زیادہ معروف ہے وہ تو ہے امام ایک ہیں حافظ ابو بکر اسماعیلی الجرجانی، ان کی کتاب زیادہ معروف ہے. لیکن یہ ابو نعیم اصفہانی کی کتاب جو ہے یہ بھی اس کی بھی اچھی شہرت ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح کا اس کی روایات کا استخراج ہے. یعنی ان کی سند کے پیرالل کچھ اور مشائخ سے اسی صحابی تک جو پہنچنے والی جو اسناد ہیں ان کو انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے. اور اس میں اصل میں جو محدث کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی اصل محدث کی سند کے قریب قریب ہی ہو، اس میں بہت زیادہ واسطے نہ ہوں. ٹھیک ہے نا، اس محدث کی سند کے قریب قریب رہ کر وہ حدیث جو ہے وہ اوپر تک اس کی سند کو دیکھا جائے اور جمع کیا جائے. اسی طرح سے ایک بڑی معروف کتاب، یہ بھی آپ نے شاید نام سنا ہوگا، مسند ابی عوانہ. یہ مسند ابی عوانہ جو ہے اگرچہ اس میں روایات صحابہ کی ترتیب کے مطابق ہیں، صحابہ کے ناموں کی ترتیب کے مطابق، اس لحاظ سے اس کو مسند کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ مستخرج ہے. مستخرج ہے صحیح مسلم پہ. پہلے والی جو کتاب، یہ پہلی جو تصویر ہے یہ صحیح بخاری کی مستخرج ہے، اور یہ ابو وانا کی جو ہے یہ صحیح مسلم کی مستخرج ہے. یعنی صحیح مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو روایات ہیں ان کے جو متوازی جو دیگر اسناد سے وہی روایات کسی جو اسی صحابی تک جو پہنچی ہیں، امام ابو عوانہ نے ان کے ان روایات کو بھی جمع کیا ہے اس کتاب کے اندر. میں یہ پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو صحیح ہے اس کے مستخرجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت صحیح بخاری کے. واللہ عالم. یعنی اس لحاظ سے
صحیح مسلم کی خدمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے۔ عبد الماجد غوری ایک بڑے محقق ہیں، انہوں نے حدیث اور علوم حدیث پہ بڑا کام کیا ہے، اور ان کی کئی کتابیں بھی ہیں عربی کے اندر۔ انہوں نے کوئی تقریباً 12-13 مستخرجات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے زیادہ تر چھپی ہوئی بھی ہیں صحیح مسلم کی۔ تو مثال کے طور پہ اس میں ایک ہیں احمد ابن سلمہ نیشا پوری، ان کی مستخرج ہے، ایک ابو بکر اسفرائینی نیشا پوری، ان کی مستخرج ہے۔ تو یوں ابو نعیم کی بھی ایک مستخرج جو ہے وہ مسلم شریف کی بھی ہے۔ تو یوں کہ یہ مسند ابی عوانہ یہ بھی اسی مسلم شریف کی ہی مستخرج ہے۔ ایک اور کتاب، یہ بھی آپ نے نام بکثرت سنا ہوگا، مستدرک۔ مستدرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک محدث کچھ شرائط رکھتا ہے احادیث جمع کرنے کے لیے، کہ میں اپنی کتاب میں اس طرح کی حدیث لاؤں گا جو اس معیار پہ پورا اترے گی۔ تو اس کی جو شرائط پر وہ پوری کوشش کے بعد وہ اپنی کتاب کو مکمل کر لیتا ہے، لیکن بعد میں آنے والا محدث دیکھتا ہے کہ بہت سی روایات ان سے چھوٹ گئی ہیں جو ان کی شرائط کے مطابق تھیں، لیکن وہ انہوں نے اپنی صحیح کے اندر اس کو جمع نہیں کیا، تو ہے یہ ان کی شرائط کے مطابق، تو وہ محدث جو ہے وہ انہی کی شرائط کے مطابق آنے والی روایات کو ایک الگ کتاب میں جمع کر دیتا ہے، اس کو مستدرک کہا جاتا ہے۔ یہ مستدرک جو ہے جو یہ کئی کتابیں موجود ہیں، لیکن دو کتابوں کو غیر معمولی جو ہے وہ شہرت ملی۔ ایک تو مستدرک علی الصحیحین، امام ابو عبداللہ حاکم نیسابوری، یہ آپ نے سنا ہوگا مستدرک حاکم، یہ مستدرک حاکم یہی ہے۔ تو یہ صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان حضرات کی شرائط کے مطابق جو روایات تھیں، امام حاکم نے ان کو جہاں یہاں جمع کیا ہے، اور ہر روایت کے نیچے انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ صحیح علی شرط الشیخین، کہ دونوں کی شرط کے مطابق یہ صحیح ہے، یا صحیح علی شرط البخاری ولم یخرجہ، ولم یخرج ہو، یا اگر اعلیٰ شرط شیخین ہے ولم یخرجا، کہ ان دونوں کی شرائط کے مطابق تھیں لیکن انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، یا یہ ہے کہ امام مسلم کے مطابق تھی لیکن انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا، یا یہ والی روایت جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرط کے مطابق تھی لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ امام حاکم جو ہے نا، یہ کچھ حدیث پہ حکم لگانے میں کچھ متساہل واقع ہوئے تھے، یعنی بعد والے محدثین کی رائے یہ ہے کہ بہت سی روایات کو انہوں نے ان کے خیال کے مطابق وہ امام بخاری یا امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، حالانکہ وہ ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی۔ اس لیے مستدرک کی تلخیص کی ہے حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور وہ تلخیص مستدرک کے ساتھ ہی چھپی ہوئی ملتی ہے، اور اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حافظ حاکم نیشاپوری کی کے جو کمنٹس ہیں ان کے اوپر جگہ جگہ جو ہے وہ اس کے اوپر حاشیہ آرائی کی ہے کہ یہ ان کی اس میں ان سے تساہل ہوا ہے، یہ بات ان کی درست نہیں ہے، یا یہ ایسے ہے۔ تو مستدرک علی الصحیحین سے اگر استفادہ کرنا ہو تو حافظ ذہبی کی جو تعلیقات ہیں، جو حواشی ہیں ان کے، جو کہ انہوں نے اس کی تلخیص کے اندر ذکر فرمائے ہیں، وہ بہت ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھی استفادہ رہنا چاہیے، وگرنہ یہ ہے کہ حدیث کا پورے طور پہ حکم واضح نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ تو ہے صحیحین کی مستدرک، تقریباً اسی طرز کی ایک کوشش جو ہے وہ ایک بڑے محدث تھے، ضیاء الدین مقدسی، ان کی ایک کتاب ہے الاحادیث المختارہ، عرف عام میں اس کو صرف مختارہ بھی کہہ دیتے ہیں، مختارہ
لیزیا مقدسی. تو یہ بھی صحیحین ہی کا ایک طرح کا ایک استدراک ہے. یعنی صحیحین میں جو روایات رہ گئی ہیں، امام یہ ضیاء مقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اس کتاب کے اندر جمع کر دی ہے. یہ کتاب جو ہے وہ نسبتاً جامعیت تو زیادہ مستدرک علی صحیحین میں ہے، لیکن احادیث کی صحت کے معیار کے لحاظ سے یہ ضیاء مقدسی کی یہ والی جو کتاب ہے، اس کا اس کو اولویت حاصل ہے، اس کو ترجیح حاصل ہے. اچھا جی، آخری اس موضوع پہ یعنی مصادر اصلیہ میں یہ بھی اس عنوان سے کی کتابیں ہمیں مل جائیں گی، جز. ٹھیک ہے، جز و فلاں کوئی کسی خاص عنوان سے. اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی محدث صرف ایک خاص موضوع سے متعلق روایات کو جمع کرتا ہے، اور یا وہ کسی خاص حدیث کی سے متعلق اس کی جو سندیں ہیں ان پر تحقیق کرتا ہے یا ان کو جمع کر دیتا ہے. تو یہ ایک جس طرح کے ہمارے یہاں آرٹیکل کا رواج ہے نا، جیسے ریسرچ آرٹیکلز ہوتے ہیں، یہ تقریباً ایک طرح کے یہ مختصر چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں. یعنی یہ بہت بڑا ان کا حجم نہیں ہوتا یہ، اور تحقیقی ان کا انداز بھی قدرے تحقیقی اور تنقیدی ہوتا ہے. تو اس میں خاص طور پہ جن میں روایات کو جمع کر کے ان کے اوپر تنقید ہو، اور بہت سے تو ایسے ہیں جس میں مختلف صرف مسائل سے متعلقہ روایات ہیں. جیسے مثلا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہے جزء رفع الیدین، رفع الیدین کی روایات جو ہے وہ انہوں نے اس میں بیان فرمائی ہیں. اسی طرح سے مثلا ابن رجب حنبلی کی ہے جزء فیہ الکلام علی حدیث یتبع المیت ثلاث. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ یہ بھی مختصر سی ہے کہ ایک خاص حدیث کے اوپر جو ہونے والا کلام ہے اس پہ انہوں نے ایک یہ رسالہ سا لکھ دیا ہے. تو جز کے نام سے جو کتابیں موجود ہیں ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی خاص موضوع سے متعلق حدیث ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑی بڑی کتابیں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی یہ بس رسالے کتابچے ہوتے ہیں. تو یہ چند اہم کتابیں تھیں. آگے ارادہ تو یہ تھا لیکن یہ کہ ٹائم زیادہ ہو گیا. میرا خیال ہے کہ بقیہ جو ہے وہ پھر ہم اگلی نشست کے اندر کر لیں گے. یعنی حدیث کی جو مصادر ثانویہ کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ کتب کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کا کیا کیا مطلب ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اگلی نشست کے اندر کر لیں گے. کیا خیال ہے جی؟ جی ٹھیک ہے جی. ہاں، آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے.